अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम सुनेंगे हया और पाकदामनी ऑडियो बुक जो हज़रत मौलाना पीर जुल्फ़िकार अहमद साहब नक्शबंदी ने लिखी है। पेश लफ्ज़, इस्लाम दीन फ़ितरत है और इंसान को ऐसे तरीके बताता है जो उसे कामयाबी की मंजिल तक पहुंचाते हैं, बल्कि ऐसे अखलाक से सजाता है जो उसे पाकीज़ा और अमन व सुकून वाली ज़िंदगी गुजारने का सलीका अता करते हैं। हया इस्लाम के तालीम दिए हुए बुनियादी अखलाक में से एक है। दीन में इसकी अहमियत इतनी ज़्यादा है कि नबी अलैहिस्सलाम ने इसे ईमान का हिस्सा करार दिया और फरमाया, हया ईमान का एक हिस्सा है। हया और ईमान एक दूसरे के साथ ऐसे लाजमी है कि जिस आदमी में ईमान होता है उसमें हया भी लाजिम होता है, और जिसमें हया नहीं होता उसमें ईमान की भी कमी होती है। गोया हया एक मोमिन की लाजमी सिफत है। हम आज मशहूर रोशन ख्याली के अंधेरे दौर से गुज़र रहे हैं, जिसमें आम तौर पर इंसान अपनी दीनी, रूहानी और बेहतरीन जज्बात को दिल के किसी वीरान कोने में डालकर जी चाही के घोड़े पर सवार होकर मादियत परस्ती चीज़ों की मेहनत की तरफ दौड़ रहे हैं। इसने लज्जतों भरी ज़िंदगी को ही अपनी असल ज़िंदगी समझ लिया है और ख्वाहिशों को पूरा करने को अपनी ज़िंदगी की मंजिल समझ लिया है। वो समझता है कि जी की चाहतें पूरी होनी चाहिए, जैसे जैसे भी हो। लिहाजा जिनसी यानी सेक्स ख्वाहिश जो इंसान की नफसानी ख्वाहिशों में से एक बड़ी ख्वाहिश है, उसको पूरा करने की दौड़ में आज का इंसान कुछ इस तरह धुत है कि शर्म व हया की सिफत से पल्ला झाड़ चुका है। नंगेपन और बेहयाई का एक तूफ़ान है जो काफिरों की इशरतगाहों से उठा है और मुस्लिम मुल्कों को अपनी लपेट में लेता चला जा रहा है। टीवी, वीसीआर, वीडियो, सीडी, डिश, केबल और इंटरनेट वगैरह ऐसे शैतानी ज़रिए हैं जिन्होंने कुफ्र के कल्चर और माशरत के रंग को मुसलमानों के घर घर में पहुंचा दिया है। चुनांचे बेहयाई और अखलाक की गिरावट के वे मंज़र जो कभी बातिल की पहचान थे, आज मुसलमानों में भी रिवाज पा चुके हैं। काफिरों की तहजीब व कल्चर को अपनाकर और उनकी मीडिया को देख देख कर हमारी नौजवान नस्ल ग्लैमर और रोमांस की ऐसी दुनिया में खो गई कि वो अपनी हकीकत को ही भूल गई। यह वह कौम है जिसके नौजवान कभी अल्लाह के ज़िक्र की मस्ती, सजदों की लज्जत और अल्लाह के खौफ, रातों को जागने के शौक़ और इल्म के ज़ौक़ के आदी थे। उनके चेहरे इबादत के नूर की चमक और मारिफत के नूर की दमक से चमका और दमका करते थे। आज उसके नौजवान गाने वालियों की चहक और नाचने वालियों की थिरक के रसिया है, परी चेहरों की मटक और हसीन औरतों की ठुमक के आशिक है। कभी ये नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वह क्या गर्दू था तू जिसका है टूटा हुआ तारा। पहले वक्त की किताबों में लैला मजनू जैसे किरदारों के अदाकारों के इक्का दुक्का वाक़ियात बतौर इबरत के नज़र आते थे, लेकिन आज तो ज़्यादातर जिस नौजवान लड़के को अंदर से टटोलो तो मजनू नज़र आता है, और जिस लड़की का अंदर खोले तो लैला निकलती है। हाँ, कुछ खुश नसीब जो अच्छी सोहबत और अल्लाह वालों की संगत की वजह से ज़माने के बुरे असरात से बच गए हो, तो इन पाकीज़ा लोगों से अभी दुनिया खाली नहीं हुई। रोज़ाना के अखबारात में लड़कियों के घर से भागने और आशिकों की बदहाली के वाक़यात कसरत से मिलते हैं। स्कूलों जहां लड़के लड़कियां इकट्ठे पढ़ते हैं के बीच परवान चढ़ते रोमांस और कौमी फंक्शनों में होने वाला नाच गाना बजाना हमारी कौम की मजमूई अखलाकी हालात का मंजर खींचता है। फ़कीर को दुनिया में बहुत से मुल्कों में सफ़र करने का मौका मिला। हर जगह पर ऐसे नौजवान कसरत से मिलते हैं जिनकी खोई खोई आँखें, उड़ी उड़ी रंगत
اور اترے اترے چہرے ان کے دل کا فسانہ سنا رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت فقیر انتہائی رنج و افسوس کے ساتھ یہ سوچتا ہے کہ کاش کوئی ان کو سمجھانے والا ہوتا جو ان کو سمجھاتا، کوئی ان کا مسیحا ہوتا جو ان کو دوا دیتا۔ نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتے کو تھام لے ساکی۔ یہ سب حالات دیکھ کر ایک عرصے سے فقیر کے دل میں یہ خواہش ابھر رہی تھی کہ اس سماج کے بگاڑ کی اصلاح کے لیے حیا اور پاک دامنی جیسے نازک موضوع پر کوئی کتاب لکھی جائے، لیکن کچھ تبلیغی مصروفیتیں اور معدل فقیر کی تعمیری مصروفیت میں اس میں آڑے رہی۔ پھر بھی فقیر کو سلوٹوں میں کچھ وقت ملا، کچھ نہ کچھ لکھتا رہا، یہاں تک کہ 2 سال کے عرصے میں یہ کتاب پوری ہوئی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اس کتاب کے لکھنے میں فقیر کے سامنے 3 بڑے اصلاحی مقصد تھے۔ اول، ان نوجوانوں کی اصلاح کی چاہت ہے جو نفس کی خواہشوں کے ہاتھے مجبور ہو کر طرح طرح کی جنسی اور اخلاقی بری عادتوں کا شکار ہو چکے ہیں اور جوانی دیوانی کے شیطانی کاموں میں لگ کر اپنی زندگی کو اپنے ہی ہاتھوں برباد کر رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کو غلط حرکتوں کا انجام بتایا جائے اور ان کے اندر قوت احساس کو پیدا کیا جائے کہ وہ تباہی و بربادی کے راستے کو چھوڑ کر حیا اور پاک دامنی کو اپنی عادت بنائیں اور عفت و عصمت والی زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ دوسرے، اس کے مخاطب عام لوگ ہیں جو بڑی تعداد میں ہے، جو خود تو اخلاقی گمراہی کا شکار نہیں ہے، لیکن انہیں سماج میں ہونے والے بے حیائی کے کاموں کی برائی کا اتنا احساس بھی نہیں۔ اپنے آس پاس بہت کچھ ہوتا دیکھتے ہیں لیکن اسے معمولی کارروائی سمجھتے ہیں۔ اپنی اولادوں کو اخلاقی برائیوں میں مبتلا دیکھتے ہیں لیکن جوانی کا تقاضا سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ کچھ خود اپنے ہاتھوں سے گھر میں شیطانی چیزیں، ٹی وی، ڈش اور کیبل وغیرہ لا کر رکھتے ہیں اور اسے برائی سمجھنے کی بجائے وقت کی ضرورت سمجھتے ہیں، اور کچھ شریف لوگ تھوڑا بہت بے حیائی میں منہ مارنے کو شرافت کے خلاف نہیں سمجھتے۔ تو ان لوگوں کو بھی تصویر کا اصلی رخ دکھانا ہے تاکہ وہ سماج میں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ کر خود بھی گناہوں بھری زندگی سے بچے اور اپنی نئی نسل کو بھی بچائے۔ تیسرے، یہ کہ کتاب سالکین طریقت مریدوں کے لیے لکھی گئی ہے۔ تصوف و سلوک کی ساری محنت اللہ رب العزت کی معرفت اور نسبت حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بڑے غیور ہے، غیرت دار ہے، اس لیے اپنے غیر کی طرف تھوڑا سا جھکاؤ بھی مرید کو اصلاح کے راستے سے اتار دیتا ہے اور وصول اللہ کی منزل سے کوسوں دور پھینک دیتا ہے۔ ایک تھوڑی سی بدنظری اس کے سالوں کے ذکر و اذکار پر پانی پھیر دیتی ہے۔ لہٰذا اس کتاب کے ذریعے سالکوں یعنی مریدوں کو آگاہ کرنا ہے کہ اگر وہ محبوب حقیقی کو پانا چاہتے ہیں تو انہیں دل کے ان تمام چور دروازوں کو بند کرنا ہوگا جن سے غیر محرم کی محبت دل میں آتی ہے۔ جب وہ اس معاملے میں انتہائی احتیاط دکھائیں گے تو دل میں محبوب کے جلوے کا مشاہدہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو اپنی آنکھوں کو، اپنے کانوں کو، اپنے ہونٹوں کو بند کر لے، پھر تجھے مشاہدہ حق نہ ہو تو میرا مذاق اڑانا۔ اس کتاب میں فقیر نے پوری کوشش کی ہے کہ شیطانی قوتوں کی طرف سے بے حیائی پھیلانے والی، حیا کو ختم کرنے والی تدبیروں کو کھول کھول کر بیان کر دیا جائے تاکہ درد مند دل رکھنے والے لوگوں کے لیے ان کو سمجھنا اور ان کو دور کرنا آسان ہو جائے۔ دعا ہے کہ
کہ اللہ تعالیٰ فقیر کی اس ٹوٹی پھوٹی کوشش کو قبول فرمائے اور اسے آخرت کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ وما توفیقی الا باللہ الیہ توکلت و الیہ انیب۔ دعا گو فقیر ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی۔ باب 1 حیا اور پاکدامنی کی اہمیت۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر قدرتی خوبیوں سے مالا مال کیا ہے۔ ان خوبیوں میں سے ایک خوبی شرم و حیا ہے۔ شرعی نقطہ نظر سے شرم و حیا اس صفت کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے انسان برے اور ناپسندیدہ کاموں سے پرہیز کرتا ہے۔ دین اسلام نے حیا کی اہمیت کو خوب اجاگر کیا ہے تاکہ مومن حیا والا بن کر سماج میں امن و سکون پھیلانے کا ذریعہ بنے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک انصاری رضی اللہ عنہ کو دیکھا جو اپنے بھائی کو سمجھا رہا تھا کہ زیادہ شرم نہ کیا کرو۔ آپ نے سنا تو ارشاد فرمایا، بس حیا ایمان کا جزو یعنی حصہ ہے۔ ایک دوسری حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حیا خیر ہی کی موجب یعنی ذریعہ ہوتی ہے۔ اس طرح ہے کہ انسان جس قدر با حیا ہوگا اتنی ہی اس میں خیر بڑھتی جائیں گی۔ حیا ان صفات میں سے ہے جن کی وجہ سے انسان آخرت میں جنت کا حقدار بنے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حیا ایمان کا حصہ ہے اور ایمان جنت میں جانے کا سبب ہے۔ بے حیائی جفا ہے اور جفا جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ حیا کی وجہ سے انسان کے کہنے اور کرنے میں حسن و جمال پیدا ہو جاتا ہے، لہٰذا با حیا انسان مخلوق کی نظر میں بھی پرکشش بن جاتا ہے اور پروردگار عالم کے ہاں بھی مقبول ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی ایک نیک بیٹی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے آئی تو اس کی چال ڈھال میں بڑی سکون اور میانہ روی تھی۔ اللہ رب العزت کو یہ شرمیلا پن اتنا اچھا لگا کہ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور آئی ان کے پاس ان میں سے ایک لڑکی شرماتی ہوئی۔ سوچنے کی بات ہے کہ جب با حیا انسان کی چال اور بات چیت اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند ہے تو اس کا کردار کتنا مقبول و محبوب ہوگا۔ لہٰذا جو آدمی حیا جیسی نعمت سے محروم ہو جاتا ہے وہ حقیقت میں بدقسمت بن جاتا ہے۔ ایسے انسان سے خیر کی امید رکھنا بھی بیکار ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب شرم نہ رہے تو پھر جو مرضی کر۔ اس سے معلوم ہوا کہ بے حیا انسان کسی اخلاق کے ضابطے کا پابند نہیں ہوتا، اس کی زندگی بے لگام اونٹ کی طرح ہوتی ہے۔ حیا ہی وہ صفت ہے جس کی وجہ سے انسان پاکیزگی اور پاک دامنی کی زندگی گزارتا ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ حیا اور پاک دامنی ایک دوسرے کے لیے ضروری ہے۔ ان دونوں میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ نیچے اس حقیقت کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ پاک دامنی قرآن مجید کی نظر میں اجر عظیم کا وعدہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور عورتیں، ان کے لیے اللہ نے مغفرت اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ اس آیت میں کتنی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ پاک دامنی کے ساتھ یاد الہی میں زندگی گزارنے والے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ ثواب سے مراد دنیا کی برکتیں اور آخرت کی نعمتیں ہیں، جبکہ مغفرت سے مراد یہ ہے کہ پاک دامن شخص سے ہونے والی دوسری غلطی کوتاہیوں کو اللہ جلدی معاف کر دیں گے۔ یہ بات دیکھنے میں آئی ہے کہ جو طالب علم پڑھائی میں لائق اور محنتی ہوتا ہے
استاد اس کی دوسری کوتاہیوں کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ اجر کے ساتھ عظیم کا لفظ نشاندہی کر رہا ہے کہ پاک دامنی پر ملنے والا انعام عام معمول سے زیادہ ہوتا ہے۔ ویسے بھی دستور یہی ہے کہ بڑے لوگ جس چیز کو بڑا کہہ دے وہ واقعی بہت بڑی ہوتی ہے۔ یہاں تو پروردگار عالم پاک دامنی پر ملنے والے اجر کو بڑا کہہ رہے ہیں تو واقعی وہ انعام بہت بڑا ہوگا۔ مبارکباد کے لائق ہے وہ خوش نصیب ہستیاں جو پاک دامنی کی زندگی گزار کر ایسے اجر کے مستحق بن جاتی ہے۔ نعمت پانے والوں کو ان نعمتوں پر مبارکباد ہو۔ فلاح کامل کی خوشخبری۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تحقیق فلاح پا گئے وہ مومن جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں فلاح پانے والے مومن کی چند صفات کا تذکرہ کیا گیا ہے، جن میں ایک صفت پاک دامنی بھی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بس فلاح کامل پاک دامن لوگوں کو ہی مل سکتی ہے۔ عربی زبان میں فلاح کہتے ہیں ایسی کامیابی کو جس کے بعد ناکامی نہ ہو، ایسی خوشی کو جس کے بعد غمی نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں ایسی عزت ملنے کو جس کے بعد ذلت نہ ہو۔ خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جن کے لیے یہ مقام ہے۔ آگے کی باتیں نیکسٹ پارٹ میں آئیں گی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔